अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से शिकवार मंजूर हो गई है और उसके बाद खबरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आना शुरू हुई। जो जजेस ने इस्तीफ़े दिए, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, और कहा यह जा रहा है कि मज़ीद और इस्तीफ़े भी आएंगे। तो ये इस्तीफ़े क्यों आएंगे? और इस वक्त AJK के वज़ीर आज़म के लिए फैसल राठौर का जो नाम है वो दे दिया गया है। ये नाम ही क्यों, इस पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जानने की कोशिश करेंगे। और स्टूडियोज़ में मेरे रूबरू हैं सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, तबसरा निगार हसन अयूब खान साहब। बहुत शुक्रिया हसन साहब ज्वाइन करने को। अच्छा, 27वीं आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली दोनों से मंजूर हो गई है और मेरा ख्याल है कि हमें हुकूमती बेंचेस को मुबारकबाद भी दे देनी चाहिए कि उनकी पिटारी से पूरे नंबर्स भी निकले। अब चूंकि 27वीं आईनी तरमीम आ गई है, सब ने इसको खुशामदीद भी कह दी है। हुकूमत के लिए आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखें, 27वीं आईनी तरमीम जो है वो हुकूमत के लिए नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम जो है वो आइन में तरमीम की गई है, जो कि यानी पाकिस्तान को चलाने का एक ज़ाब्ता है, एक मुआहदा है बिटवीन स्टेट एंड पब्लिक। ठीक है जी, एक चीज़ तो ये है। दूसरा इसमें ये चीज़ है कि जो तरमीम हुई वो तरमीम जो है वो दोनों ऐवानों से मंजूर होकर उसका बिल की सूरत में प्रेसिडेंट के पास गई, जिसको उन्होंने मंजूर कर लिया। बिल्कुल ठीक है, प्रेसिडेंट का भी टाइम होता है ना, प्रेसिडेंट ने भी उस पर जो है वो स्टैंप कर दिया कि जी आई एग्री, उसने एंडोर्समेंट कर दी, वो हेड ऑफ स्टेट है। अब इशू ये है कि जो ये तरमीम नागुज़ीर थी, इसमें देखें आर्टिकल 243 की जो तरमीम हुई, उसके बाद फिर आर्मी एक्ट जो है वो 2025 लाएगा, एयर फोर्स एक्ट 2025, फिर नेवी जो है एक्ट है, उनमें भी जो है वो मंजूर हुए। और अब जो मामला है बुनियादी तौर के ऊपर कि अब आइन के बाद आइन में तरमीम हुई, उसके बाद नीचे जो आप लेकर आते हैं कानून, वो कानून भी आ चुके हैं। तो एक के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये जो है एक नई पोस्ट क्रिएट हुई है जी। क्या हुआ? एक नई पोस्ट क्रिएट हुई है, जो जिस पर फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हैं, ये अपॉइंट हो रहे हैं। अब आइन ने पाकिस्तान ये कहता है कि क्योंकि पहले ये चीज़ नहीं थी, और जो चेयरमैन जॉइंट चीफ का जो ओहदा है वो यानी वो पोस्ट रिमूव कर दी गई आइन से। ठीक है जी, अब वो यानी वो भी नहीं है। तो अब बुनियादी बात ये है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं वो हेड हैं तीनों फोर्सेस की ड्यूरिंग वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जी बिल्कुल, कब? ड्यूरिंग वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। वैसे जो कमांड है यानी एयर फोर्स की कमांड एयर चीफ के पास, नेवी की कमांड नेवल चीफ के पास, और जो आर्मी की कमांड है वो बेसिकली COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑब्लिक जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ठीक है जी, ठीक हो गया, CDF। ठीक। अब ये एक ही ओहदा है, ये बेसिकली दो ओहदे हैं लेकिन एक शख्स इन पर जो है वो तैनात होगा। तो एक रोल जो कि चीफ आर्मी स्टाफ वाला है वो ऑलरेडी जो हमारे सईद आसम मुनीर साहब हैं वो कर रहे हैं, और उनके पास जो उनको एजाज दिया रियासत ने वो है फील्ड मार्शल का। बिल्कुल ऐसा ही समझाई। अब क्योंकि नई पोस्ट आई है, उस पोस्ट के ऊपर इनकी जो है वो तैनाती हुई है, तो इस पोस्ट की जो टर्म है वो 5 years है तमाम सर्विसेज चीफ्स की। जी। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज नोटिफिकेशन। मैंने अभी तक नोटिफिकेशन देखा नहीं है। अच्छा। जब नोटिफिकेशन आएगा या नोटिफिकेशन कह देंगे नोटिफाई हो गए हैं, तो उस टाइम से वो टाइम स्टार्ट होगा। ठीक हो गया। एक चीज तो ये होगी जी। आगे चलते हैं जी कि इसने दूसरा काम क्या किया 27वीं आईनी तरमीम ने, उसने क्रिएट की है जी क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब जो वफाकी आईनी अदालत है, ये COD के अंदर मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी का एक एग्रीमेंट था। उस एग्रीमेंट के तहत इन्होंने एक आईनी अदालत क्रिएट करनी थी जो कि आइन की तशरीह और आइन से मुतल्लिक मामलात देखेगी। अब 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक लोग कहते हैं ना ये क्या है, इसमें अवाम के लिए क्या है जी? भाई अवाम के लिए तो है 27वीं आईनी तरमीम। हाँ, क्या वो जो जजेस की रोप्स के अंदर वो जो सियासतदान जो बैठे हुए थे, हाँ उनकी मुश्किलात हो चुकी है। अच्छा, इन दो इस्तीफों के बाद ये भी इस वक्त गॉसिप सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर से सुनाई गई हैं आज के जी और भी इस्तीफे आएंगे और मजीद इस तरह के और इस्तीफे आएंगे। तो आएंगे, देखें जानने जो जाना चाहता है वो जाए, दरवाज़ा खुला हुआ है, किसी ने उनके पाँव तो नहीं पड़ना।
یا کسی نے ان کو روکنا تو نہیں ہے. نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اور استعفے بھی آئیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بسم اللہ, جس سے جانا جائے, اور جس نے نہیں جانا وہ نہ جائے. جی جس نے نہیں جانا وہ نہ جائے. ہاں لیکن بہیو کرے, اگر مس بہیو کرے گا تو پھر اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. اچھا کیونکہ جوڈیشل بیسکلی جو احتساب کے لیے یعنی ایک میکنزم بن چکا ہے. پہلے یہ انٹچیبل تھے, پہلے ہمارے ججز جو ہے نا یہ انٹچیبل تھے. یہ تشریح کے نام پر آئین میں ترمیم کرتے رہے, یعنی مخصوص نشستوں والا کیس تھا. جی جی. اس پہ جو فیصلہ دیا تھا ہمارے معززین نے وہ کیا فیصلہ تھا, کیس کرو, اپیل ڈسمس, اپیل آئی تھی نا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف, اپیل آئی تھی سپریم کورٹ میں, اس کو انہوں نے ڈسمس کر دیا تھا. جب اپیل ڈسمس ہو جائے تو اپیل میں تھا کیا, انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ. وہ جو اپیل تھی وہ ڈسمس ہو گئی ہے, لیکن جو فیصلہ تھا وہ بھی کالعدم قرار دے دیا. تو ان سب یہ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں, یا اپیل ڈسمس کرتے, ٹھیک ہے, یا فیصلہ جو کالعدم کرتے. شیر کے بچے نے اپیل بھی ڈسمس کر دی, امپیون آرڈر بھی سیٹیسفائڈ کر دیا, اور جو فریق نہیں تھی کیس کے اندر جماعت, کہا جی نشستیں اس کی ہیں. اور کیا کیا جی, مکمل انصاف کا تقاضا کرنے کے لیے وہ 184 کی اپیل نہیں 185 میں اپیل آئی تھی. کس میں آئی تھی؟ 185 میں اپیل آئی تھی, اور 184 کو انہوں نے ریڈ ود 187 کر دیا, اور وہ کر دیا. اور دیکھیں یہ 187 وہاں استعمال کرتی ہے, ایک تو اس کو استعمال کرنے سے منع کیا ہوا ہے, یہ کر نہیں سکتے. یہ وہاں کرتے ہیں جہاں کسی معاملے کے اندر کوئی ایمبیگوٹی ہو, جہاں یا آئین خاموش ہو, جہاں آئین جو ہے وہ کلیئر نہ جو ہے نا کلیئرٹی نہ لا رہا ہو, جہاں پر کوئی قانون موجود نہ ہو, اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. ان تمام چیزوں کی ایبسنس کے اندر, ٹھیک ہے, انہوں نے 187 کو زبردستی اسٹریچ کر کے بیچ میں لا کر تشریح کے نام پر جناب سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو دے دیں, جو کہ فریق بھی نہیں تھی کیس کے اندر. یہ ان کی اصلیت ہے, یہ ان کے فیصلے ہیں, یہ فیصلے ہیں ان کے. اچھا حسن صاحب, ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کے اندر اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں ایاز صادق صاحب, انہوں نے مذاکرات کی پیشکش کی اپوزیشن کو اور کہا کہ آپ بیٹھیں اور اپنے مسائل کا حل تلاش کریں. اس میں اچھا موقع تھا پاکستان تحریک انصاف کے پاس کہ ایک مرتبہ پھر سے جو ان کو پیشکش کی گئی تھی اس آفر کو قبول کر لیتے اور بیٹھ جاتے ٹیبل پہ, کچھ اپنی باتیں وہاں پہ رکھ دیتے سامنے. لیکن اس کے بدلے میں ہم نے دیکھا یہ کہ انہوں نے ایک موومنٹ کا آغاز کر دیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی سربراہی میں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آج سے یعنی جمعے سے باقاعدہ طور کے اوپر ایک تحریک کے اندر شامل ہو جائے گی. یہ جو موڈ آف موومنٹ وہ بتا رہے ہیں, اس سے وہ کیا پریشر دے سکیں گے حکومت کو, یا کیا ہی اپنے بانی کی رہائی کو ممکن بنا سکیں گے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ نہیں, وہ تو 15 اگست ان کی جو تحریک تھی, احتجاج تھا, وہ عروج پر تھا. نہیں, وہ ہم نے تو نہیں دیکھا, انہوں نے اپنا ہی عروج بنایا ہوا تھا. وہ تو کہہ رہے ہیں عروج پر تھا, تو ہم تو انہیں کی بات کو لے کے چلتے ہیں. میں تو اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا. عمران خان صاحب نے نہیں, علی مین نے کہا, باقی لوگوں نے کہا, سلمان اکبر صاحب نے کہا, انہوں نے کہا جی ہم ابھی بھی جو ہے اپنے احتجاج میں ہم نے جاری رکھا ہوا ہے. جی کس کے ساتھ جاری رکھا ہوا ہے؟ اپنے دل و دماغ میں اکیلے اکیلے احتجاج کرتے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں نا. اچھا, تو وہ دل میں ان کے احتجاج ہے, وہ کرتے رہے. یا وہ ابھی اس کے بعد احتجاج کی ایک اور فارم بھی ہے جو پرائم منسٹر نے بتائی تھی, ہونڈا کمپنی کے تھے, وہ احتجاج کرتے رہے. اچھا میری بات سنیں, یہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی مؤثر اقدامات ابھی تک نظر نہیں آ رہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, کیوں؟ کیا مطلب؟ نہیں, کچھ تو کریں نا. ان کے جو بانی ہیں وہ اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر ہیں, ان کو نکالنے کے لیے کچھ تو کریں, کچھ بھی نہیں کر رہے. دیکھیں بانی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اڈیالہ جیل کے اندر ہے نا. بانی کس نے کہا تھا 190 ملین پاؤنڈ کا جو پیسے تھے جو کہ اسٹیٹ کی ٹریجری میں آنے تھے, وہ آپ نے اٹھا کے ملک ریاض کی لائبلٹی میں ڈال دیے. کیوں ایڈجسٹ کرا دیے؟ کس نے کہا تھا؟ بانی مجھے تو نہیں پتا کس نے کہا تھا. بانی کے کرتوت ایسے ہیں نا. تو اب بیٹھے رہیں گے جیل میں, یا ان کی پارٹی ان کے لیے کچھ کرے گی بھی نکالنے کے لیے ان کو جیل سے؟ اب ساری زندگی تو جیل میں نہیں رہیں گے نا. اب کیوں نہیں رہ سکتے؟ جرم کیا اگر عام شہری اپنی سزا پوری کاٹ سکتا ہے, جب ڈیو پروسیس آف لا سے وہ گزر سکتا ہے, تو بانی کیوں نہیں گزر سکتا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ آنے والے کئی سالوں تک جیل میں ہی رہیں گے؟ کیا نہیں رہنا چاہیے؟ نہیں رہیں گے تو صحیح, لیکن کہ پاکستان میں جو ہے وہ طاقتور کے لیے الگ قانون ہے اور غریب کے لیے الگ قانون ہے. تو میری جب حکومت آئے گی اس کے بعد پاکستان میں ایک قانون ہوگا, امیر کے لیے طاقتور کے لیے ایک جیسا قانون ہوگا, اور ہماری جماعت کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے, تو پھر ایک قانون ہے نا, تو بھگتو, پھر سزا ہے تو بھگتو. اپنے ہائی کورٹ میں اپنی جو آپ کی سسپینشن ہے پہلے اس کو پرسو کریں, یا اپنی جو اپیل ہے وہ لگوائیں, وہاں سے آگے اگر آپ کا کام نہیں بنتا تو سپریم کورٹ جائیں. ٹھیک ہے, ہمارا دماغ نہ کھائیں بس. اچھا
اچھا مشکل وقت پارٹیوں پہ آتے رہتے ہیں, نون لیگ پہ بھی آئے, پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھی آئے, لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت اچھے طریقے سے وہ اس وقت سے نکل آئے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے محسوس یوں ہوتا ہے کہ یہ بس یہاں پہ اٹک کے رہ گئے اور ان کے لیے باہر نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے. کیا سیاسی جماعت اس طرح سے پروان نہیں چڑھی ہوئی تھی, یا بہت سارے اور گروپ بندیاں بھی تھیں اور بہت سارے اور مسائل بھی اس پارٹی کی وجہ سے تھے, یہ آپ کو لگتا ہے, یا ان کی مینٹالٹی اور مائنڈ سیٹ کا مسئلہ نظر آتا ہے جو انا میں پھنسے ہوئے ہیں؟ نہیں, ناشا کوئی نہیں ہے. یہ بیسکلی سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ فین کلب ہے. اور عمران خان بھی ان کو اپنے فین کلب کی طرح ہی ڈیل کرتے ہیں. حالانکہ وہ اس وقت جو سپریم کورٹ کا 2017 کا فیصلہ ہے جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے دیا تھا, اس کے لحاظ سے تو وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے جی. لیکن وہ پارٹی کو آج بھی انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. ہائی جیک ان اے سینس کہ پارٹی پہ آج بھی ان کی ڈکٹیٹرشپ چلتی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. ان کو کوئی یعنی رکاوٹ کسی جگہ سے آتی ہے تو وہ ولیمہ خانہ میں, ادروائز ان کو اور پارٹی کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. پارٹی ہے ہی عمران خان, اور عمران خان ہی پارٹی ہیں, اور پارٹی کیا ہے, یہ ان کا فین کلب ہے. عمران خان فین کلب کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, جن میں سے کسی ایک کو بھی انہوں نے نہ قومی اسمبلی میں نہ سینٹ کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے سمجھا کہ وہ بہتر ہے. اچھا, اب جو محمود خان اچکزئی ہیں وہ اپنی گیم کر رہے ہیں. محمود خان اچکزئی جو کہ اتنی اچھی جنرس آفر کی, جو آپ نے کہا ایاز صادق صاحب نے, ان کی نہ صرف آفر کو ٹھکرایا کیونکہ ان کی چودراہٹ ختم ہوتی ہے نا. ہر ایک آدمی اپنی اپنی سیلف پروجیکشن, اپنی اپنی سیاست کے لیے لگا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی جو ہے وہ انہوں نے بھی پچھلے دنوں میں ایک بڑا عجیب سی پلاننگ کی, اور پلاننگ یہ تھی کہ ان کی کہ اسپیکر بیٹھے ہوئے کرسی پر, وہ ان کو نوٹیفائی نہیں کر رہے, تو کرسی سے ان کو اٹھا کے باہر پھینکنا. یار کوئی مذاق ہے یار یہ. دیکھیں, ایاز صادق صاحب ایک تھورو جنٹل مین ہے. ایاز صادق صاحب ایک اچھے انسان ہیں, ایک دھیمے مزاج کے آدمی ہیں, عزت احترام سے بات کرتے ہیں, آپ جناب کرتے ہیں. آپ اس کے بارے میں یار آپ یہ عمل رکھنا چاہ رہے ہو, میٹر سب جوڈس. اب پی ٹی آئی والے جو ہے عمر ایوب صاحب, وہ اپنا کیس واپس لے لیں, انہوں نے کہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ان کو کرسی سے اٹھانے کا حق کس نے دی ہے؟ کہ یہ کونڈا راج ہے, یا یہ افغانستان ہے جس جگہ آپ کی ہمدردیاں زیادہ, یا آپ کی بیٹی کی ہمدردیاں ہیں؟ بہیو کرنا چاہیے ان کو. ٹھیک. اچھا بس لاسٹلی مجھے یہ بتا دیں, فیصل راٹھور کا جو نام سامنے آیا پی ایم اے جے کے لیے, یہ نام کیوں, اور اسی نام کے حوالے سے ہی کیوں خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی, چودھری یاسین صاحب جو ہیں وہ مضبوط امیدوار تھے. چودھری یاسین صاحب مضبوط امیدوار تھے, لیکن ان کا تعلق تھا میر پور سے, اور موجودہ جو پریزیڈنٹ ہیں اے جے کے بیرسٹر سلطان محمود, ان کا تعلق بھی اے جے کے سے ہے. تو پھر تیسرے تھے کوئی پونچھ کے حلقہ ہے, جو کافی بزرگ ہیں, وہ ایم ایل اے ہیں پرانے پیپلز پارٹی کے, صدا یعقوب نام ہے میرے خیال سے ان کا, میں نام ان کا میں بھی غلط ہوں. اچھا. لیکن انہوں نے جو ہے وہ بھی 3 امیدوار تھے. تو پھر وہ بزرگ تھے. چودھری یاسین صاحب جو ہے ویسے جو ہے وہ بیرپور کی وجہ سے آؤٹ ہو گئے. تو پھر جو ہے نا وہ قسمت کا دھنی نکلا فیصل راٹھور. اور فیصل راٹھور جو ہے ایک جنگ آدمی ہے, ویسے بھی جوان لوگوں کو جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے. انوار الحق صاحب اس طرح جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے, ان کے پاس ویژن نہیں تھا, ان کے پاس سیاسی جو ہے نا وہ سوچ نہیں تھی, ان کے پاس گورننس کے حوالے سے جو ہے نا وہ اپنی چیزیں وہ کر نہیں سکے. تو لہٰذا انہوں نے جب لوگوں کے اعتراضات ان کے اوپر ہوئے تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے ٹھیک طریقے سے ڈیل نہیں کیا. کشمیر یکجہتی کمیٹی کیس کو بھی انہوں نے اوفینڈ کیا. دیکھیں, آپ کیرٹ اینڈ اسٹک دونوں چیزیں رکھتے ہیں, آپ مذاکرات کے دروازے بھی کھلے رکھتے ہیں, بات چیت بھی کرتے ہیں, ہر کام میں سختی نہیں کی جاتی, کئی جگہوں پر آپ کو پیار سے کام کرنا پڑتا ہے. اب میں یہ بتا دوں کہ میرے جاننے والے ہیں, وہ اب ہنسنے والی بات ہے, لطیفہ ہی ہے, وہ بڑے ویل آف ہیں اور بڑی پاورفل پوزیشن کے اوپر ہیں, لیکن ان کا جو کک ہے اس نے ان کے ناک میں دم کیا ہوا ہے. اچھا. دنیا جاتی ہے وہاں پہ کام کرانے کے لیے, سب کچھ کرنے کے لیے, ان کا ایک ڈیرا بھی چلتا ہے, چیزیں بھی ہیں, سب کچھ ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, اچھا کام بھی کر لیتے ہیں, لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, ساری دنیا کام کر سکتے ہیں وہ, لیکن کک ان کے قابو میں نہیں آتا ان کا. ہاسو کیوں قابو میں نہیں آتا؟ بس نہیں آتا, وہ نہیں آتا. پوری دنیا کے کام ہو رہے ہیں لیکن اپنا کک نہیں آ رہا قابو میں نہیں آتا. تو بس کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو چیزوں کو پیار سے کرنا پڑتا ہے, تو وہ آپ ڈیل کرتے ہیں, ورنہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.